मैं मुख्तियार अब्बासी हूँ। हमारे साथ हैं कराची के सीनियर सहाफ़ी रिपोर्टर आजिज जमाली साहब। आजिज जमाली साहब से हम पूछेंगे कि ये जो अभी उन्होंने ट्विटर पे जो हातिम अली को जवाब दिया था, तो फिर उस पे ख्वाजा इजहार अल हसन ने क्या बोला, उस सिलसिले में उससे बात करेंगे। फिर कराची में जो है वो दूसरी कि ये जो कमेटी कायम की गई है उस पे भी हम बात करेंगे। आजिज साहब, ये क्या मामला है जो आपने ट्विटर पे भी रखा है और हमने भी सारे ये मामले रखे हैं? जी देखिए, मामला तो मेरा ख्याल है कि कोई नहीं है। एज सच कोई मेरा किसी से कोई ज़ाती प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझसे किसी को ज़ाती की प्रॉब्लम होना चाहिए। ये ऐसा है कि मेरे एक स्टेटस था ट्विटर पे, जिसपे एक दूसरा सहाफ़ी है आतिफ हुसैन साहब, उन्होंने रिमार्क्स दिए थे और उस रिमार्क्स में बात चल रही थी क़याम पाकिस्तान की, जिसपे उन साहब ने लिखा था कि आप जो है सिंधियों को मुखातिब होकर कहा कि अपना सिंध अपने पास रख लें, हमारा कराची हमें दे दें। जिसपे मैंने उन्हीं साहब को जवाब दिया कि मेरे भाई, कराची जो है यहाँ अपनी ज़मीन पर सदियों से मौजूद है और जो हमारे क़याम पाकिस्तान के वक्त जो महाजरीन भाई आए थे वो अपने साथ कराची नहीं लाए थे, कराची पहले से यहाँ मौजूद था। इतना मैंने लिखा था, जिसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग अपने अपने रिमार्क्स, अपनी बहस करते रहे। उसके बाद मैंने छोड़ दी। मैंने कहा क्या बहस पर है, बहस करें। फिर मैंने रात को देखा कि मुत्तहिदा पाकिस्तान के एमपीए हैं और अच्छी तरह जानता हूँ, वो भी हमें अच्छी तरह जानते हैं, बरसों से एक ताल्लुकात भी है। चूँकि कराची की सहाफ़त में इंतहाई अहम किरदार रहा है। कराची प्रेस क्लब में, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का मैं इस वक्त भी जनरल सेक्रेटरी हूँ, मुंतखब जनरल सेक्रेटरी हूँ। और उससे कबल भी इस पूरे अरसे में 90s के ज़माने से लेकर आज तक मैं इसी शहर में सहाफ़त कर रहा हूँ और मैंने ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा उर्दू सहाफ़त में गुजारा है। मज़ेदार बात यह भी है, अगर 30 साल मैंने सहाफ़त किया तो 15 साल से ज़्यादा अर्सा मेरा उर्दू सहाफ़त में गुजरा है। बड़े बड़े अखबारों और बड़े बड़े चैनल्स में मैंने सहाफ़त की है। एक वक्त ऐसा भी था कि मुझे 90 पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की यहाँ सिंधी बलोच राब्ता कमेटी बनाई गई थी, मुझे इनवाइट किया गया था और भी बहुत सारे सिंधी दानिश्वर और अदीब थे उस मीटिंग में, जिसमें टेलीफोनिक बात हुई थी। और टेलीफोनिक बात में जो एमक्यूएम के कायद थे अल्ताफ हुसैन, उन्होंने खुद मुझे दावत दी कि आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को ज्वाइन करें और 2002 का इलेक्शन आ रहा है, हम चाह रहे हैं कि हम सिंधी बोलने वालों को एमक्यूएम की तरफ से टिकट देंगे और आप भी उसमें शामिल हो जाएं। तो मैंने उस मीटिंग में भी ये बात कही थी। ये ख्वाजा इजहार साहब तो उस जमाने में मुझे याद नहीं है कि एमक्यूएम में थे या कहाँ से, नजर नहीं आते थे, लेकिन इनके बहुत सारे सीनियर लोग और मौजूद थे, उस मीटिंग में भी मौजूद थे, उस टेलीफोनिक टॉक में भी मौजूद थे। तो मैंने कहा कि अल्ताफ भाई, मुझे सियासत नहीं करनी। मुझे इससे पहले मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और मुशाहिद हुसैन सैयद, इन लोगों ने भी कहा था पॉलिटिकल पार्टीज ज्वाइन करने का, लेकिन मैंने पॉलिटिकल पार्टी मैंने अपने लिए खुद ये चॉइस किया है कि मुझे सहाफ़त करनी है। तो मैं सहाफ़त करूँगा और मैं इसका कायल हूँ कि कराची में रहने वाले या सिंध में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब यहाँ ख़ास तौर पे उर्दू जो बोलने वाले हमारे भाई हैं, मैं ये समझता हूँ कि तारीखी तौर पे उनको सिंध का ही हिस्सा रहना है, उनको सिंधी ही बन के यहाँ पर जीना है। तो ये बातें हमारी हुई थी और उस दौरान भी, उसके बाद भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बहुत सारे लोगों से राब्ते रहे बींगे सहाफ़ी। तो बहरहाल इन्होंने अपना मेरे तो नहीं, लेकिन जो दूसरे साहब थे आतिफ हुसैन, उनके ट्विटर अकाउंट पे ये कमेंट किया जिसमें इन्होंने लिखा कि आजिज जमाली को इग्नोर करें, छोड़ दें। ये जो है ये तो लियारी गैंगवार के जो है ऑफिशियल एडवाइजर हैं बकौल उनके। तो जाहिर है कि ये दुख की बात थी, अफसोस की बात थी। एक सियासी रहनुमा जो एक पॉलिटिकल पार्टी का एमपीए भी है, उसको एक प्रोफेशनल सहाफ़ी के लिए इस तरह के रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे, जिसका हमारी जो सहाफ़ती तमाम तंजीमें हैं उन्होंने उसको कंडेम किया है। हमारी कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने, कराची प्रेस क्लब ने, मलीर प्रेस क्लब ने और सिंध भर के प्रेस क्लबों ने, दीगर सहाफ़ती तंजीमों ने, PFUJ ने इस तमाम सिचुएशन का नोटिस लिया और इसकी मजम्मत भी की है और ये मुतालबा भी किया है कि ख्वाजा इजहार अल हसन ने जो रिमार्क्स दिए
ان کو وہ اپنے ریمارکس واپس لینے چاہیے، معذرت کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی صورتحال تھی، باقی نہ میرا کوئی پرسنل کبھی اس طرح کی بات رہی ہے، نہ میں ذاتی طور پہ کسی کو ہٹ کرتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کراچی میں رہ کے سندھ کے حقوق کی ہم لوگ بات کرتے رہتے ہیں، سندھ کے خلاف کوئی سازش ہوتی ہے تو اس کو ضرور اپنے عوام کے سامنے لاتے ہیں۔ حال ہی میں یہ جو مسئلہ چل رہا ہے کہ ڈفرینٹ ڈیمانڈس تھی، مختلف مطالبات جو تھے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، کراچی میں گورنر راج نافذ کیا جائے، کراچی میں آرٹیکل 49 کو نافذ کیا جائے، تو اس طرح کی سچویشن پہ ہم لوگوں نے لکھا ہے، آرٹیکل سے لکھے ہیں، ڈفرینٹ سیاسی لوگوں سے سوالات بھی کیے ہیں اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا کے فورموں پہ بحث بھی کی ہے، جو ہمارا رائٹ ہے چونکہ ہم یہاں رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ ہزاروں سالوں سے یہاں بسنے والے لوگوں کی دھرتی ہے اور یہ کوئی ایسا کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کو انکروچ کیا جائے گا، جس پہ قبضہ کیا جائے گا اور کوئی لینڈ مافیا کے حوالے قبضہ کر کے کوئی بلڈنگ بنا لیں گے۔ کراچی کوئی ایسی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے۔ کراچی ایک تاریخی حیثیت رکھنے والا شہر ہے سندھ کا، پاکستان سے پہلے بھی سندھ کا شہر تھا، پاکستان کے بعد بھی سندھ کا شہر ہے۔ صرف ایک وقت آیا جب پاکستان بنا اور دارالخلافہ کراچی سے منتقل کر کے اسلام آباد لے گئے، پھر جنرل ایوب نے 1 یونٹ نافذ کیا۔ یہ ایک عرصہ تھا جو کراچی وفاق کے کنٹرول میں تھا 1 یونٹ کے دوران، لیکن 1 یونٹ کے خلاف بھی سندھ کے لوگوں نے جدوجہد کی اور 1 یونٹ بلاخر ٹوٹا اور کراچی کی واپس حیثیت بحال ہوئی۔ تو یہ پوری بحث تھی، یہ پوری بات تھی جس پہ خواجہ اظہار صاحب کو ناراضگی لگی اور انہوں نے مجھے لہری گینگوار سے جوڑ دیا۔ تو یہ ایک عجیب بات تھی کہ جو آپ میرے سیاسی بحث کا یا مجھے جواب دیتے یا مجھ سے پوچھتے، اس طرح کا الزام لگانا میں سمجھتا ہوں۔ جی بالکل، میں نے بھی ٹویٹر پہ دیکھا تھا خواجہ اظہار الحسن کا، تو مجھے بھی بہت بڑا غصہ آیا، میں نے اس کی شدید لفظوں میں مذمت کی۔ اور یہ جو عاطف حسین ہے، یہ کیا یہ صحافی ہیں؟ یہ عاطف حسین؟ جی ہاں، یہ عاطف حسین، تو ان کا بھی ایک زہر سے جو وہ بھرا ہوا ایک ٹویٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا آگے تو کوئی رستہ نہیں ہے، ہمارا آگے جو ہے وہ ہے سمندر، لیکن سندھیوں کے لیے آگے رستہ ہے، وہ ہے کشمیر اور کشمور تک، تو ہم کراچی ان کو نہیں دیں گے۔ مطلب اس قسم کی کوئی تعصب والی جو وہ نسل پرستی والی بات۔ تو ہم نے ان کو کہا کہ بھائی کراچی ہم سب کی ہے، کراچی سندھیوں کا بڑا شہر ہے، تاریخی وطن ہے، 300 سال آپ پیچھے جائیں گے تب بھی یہ آپ کو دارالخلافہ کراچی ملے گا۔ ہاں، اگر آپ کو یہاں سندھ کا وارث بننا ہے تو ہم جیسے مثلاً جیسے عباسی آئے، سید آئے، بہت ساری اور جو ذاتی باہر سے آئیں، وہ یہاں دھرتی میں ضم ہو گئی اور وہ سدھی ہو گئی۔ تو اگر آپ کو بھی سندھ کی وارثی کر دیے تو آپ ضم ہو جائیں دھرتی میں۔ باقی یہ جو نفرت پھیلاتے ہیں، یہ تعصب پھیلاتے ہیں، یہ اس سے آپ کو یہ سندھ نہیں ملے گی۔ اچھا عاجز صاحب، ایک دوسری بات ہے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کراچی میں بیٹھے ہیں اور سینئر جرنلسٹ بھی ہیں، یہ جاتو کی چھڑی لکڑی آ گئی تقریباً، یہ جو کمیٹی بنی ہے، یہ پہلے اسلام آباد میں کسی نے ان کو ساروں کو بلایا، پھر وہاں سے آ کے کل گورنر ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی اور وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں جو ہے وہ تین لوگ شاید پیپل پارٹی کے ہیں اور دو لوگ شاید پی ٹی آئی کے اور ایم کیو ایم کے۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ ان کو مطلب وفاق کی طرف سے یہ کوئی کمیٹی بنائی گئی ہے یا کراچی کے، یا یہ ایسی صورتحال تو نہیں ہے کہ بھائی وزیر اعلیٰ تو جو وہ تو سارے سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے اور صرف کراچی کا تو نہیں ہے، تو وہ کراچی کمیٹی کے لیے اس کو چیئرمین منتخب کیا گیا؟ آپ تھوڑی سی اس پہ نظر رکھیں۔ دیکھیں مختار صاحب، اس پہ جو آفیشیل اب تک موقف آیا ہے، پہلے تو میں آپ کو وہ بتا دوں گا، اس کے بعد میں کیا سمجھتا ہوں آپ کو بتا دوں۔ آفیشیل ابھی تک بھی، ابھی سے تھوڑی دیر قبل بھی سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ کراچی پہ کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے۔ ناصر حسین شاہ کے بقول سندھ کے وزیر اطلاعات، ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کے اسپوک پرسن ہیں، وہ کہتا ہے کہ کراچی پہ کوئی کمیٹی نہیں بنی ہے، البتہ کراچی کے مسائل کو مل کر حل کرنے پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ یعنی یہ کیٹیگرلی ان کا موقف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک اس کمیٹی کی فارمیشن کا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے۔ کمیٹی صرف یہ کہا گیا ہے جو آپ فرما رہے ہیں
کہ ایک کمیٹی بنے گی یا بنی ہے، اس میں تینوں پارٹیز کے لوگ شامل ہوں گے، جس میں وفاقی وزراء بھی ہیں اور جس میں وزیر اعلیٰ بھی ہے اور صوبائی وزراء بھی ہیں، یہ کہا گیا۔ لیکن ابھی تک جب ہم بات کر رہے ہیں تب تک بھی کمیٹی کے فارمیشن کا نہ تو کوئی نوٹیفیکیشن ہوا ہے، نہ کوئی ٹرمز آف ریفرنسز کی بات ہوئی ہے، اور نہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ کمیٹی بنی ہے۔ آفیشیلی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ کمیٹی بنی ہے تو کیا کرے گی، اگر بنی ہے تو اس کے ٹرمز آف ریفرنسز کیا ہوں گے۔ پھر پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف سامنے آیا ہے کہ یہ سندھ بھر کے مسائل کے لیے کمیٹی بنی ہے، یہ باتیں ہیں۔ تو اس وقت چونکہ کمیٹی کے ٹرمز آف ریفرنسز سامنے نہیں آئے ہیں، نہ تو سرکاری طور پہ کمیٹی بننے کا کوئی اعلان ہوا ہے، یہ صرف خبریں ہیں، اور اس خبروں کی بنیاد پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ سندھ حکومت کا آفیشیل موقف آیا ہے۔ رہی بات اس طرح کی کمیٹی کو، میں یہ ظاہری طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر کراچی کی سیاست کو بنیاد بنا کر وفاقی حکومت کے دباؤ کے تحت یا وفاق میں کوئی انتظامی معاملہ بنا کے اگر ایسی کوئی کمیٹی بنائی گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگ اس طرح کی کمیٹی کو تسلیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ غیر آئینی ہوگا۔ خود ابھی 2 دن پہلے ہی وزیر اعظم مراد علی شاہ کی پریس کانفرنس سے 2 دن گزرے ہیں، جو کل کے اخبارات میں شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ملک کا آئین ہے اور 73 کے آئین کے سوا کسی بھی عمل کو، کسی بھی فیصلے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو بات واضح ہو گئی۔ تو یہ جو کمیٹی ہے، اس طرح کسی خفیہ میٹنگ میں اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے تو اس کی بھی کوئی اسی طرح آئینی حیثیت نہیں ہوگی جب تک حکومت آف سندھ یا حکومت آف پاکستان اس کمیٹی کے کوئی ٹرمز آف ریفرنس اناؤنس نہیں کرتے، اس کی باقاعدہ کوئی نوٹیفیکیشن نہیں کرتے، تب تک یہ کمیٹی کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کو لوگ تسلیم نہیں کریں گے۔ دوسری بات، پولیٹیکل تجزیہ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کمیٹی کا پس منظر یہ ہو سکتا ہے، اگر اس طرح کی کوئی بات ہے تو وہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ بلدیاتی جو ٹینور ہے، جو مدت ہے بلدیاتی اداروں کی 30 اگست کو ختم ہو رہی ہے، اور یہ ختم ہونے کے بعد ایم کیو ایم یا جو بلدیاتی ادارے ہیں ان میں ایم کیو ایم کا یا پی ٹی آئی کا کوئی رول نہیں بچے گا، یا ٹوٹلی سے حکومت کے کنٹرول میں چلے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو جائیں گے اور کریڈٹ پورے کا پورا سندھ حکومت کو چلایا جائے گا۔ تو یقیناً اور آنے والے بلدیاتی انتخابات بھی ہونے ہیں، تو ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی اپنی پارٹنرشپ کے لیے یہ ایسی کوئی ڈیمانڈ ضرور کر سکتے ہیں، ایسی کوئی کمیٹی بنا کر معاملات کو مشترکہ طور پر حل کرنے کی بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایسی کوئی بھی خفیہ ڈیل میرا خیال ہے جو میجر پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں یا جو سندھ کا عوام ہے، وہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر ایسا کوئی فیصلہ حکومتوں کو اختیار ہے فیصلے کرنے کا، اگر وہ پارٹی حکومت نے اور سندھ حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو منظر عام پر لے آئیں، اس کو نوٹیفائڈ کریں، اس کے ٹرمز آف ریفرنسز کو منظر عام پر لائیں، پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھی ہوا ہے کہ یہ وہ عوام کے سامنے بات آنی چاہیے کہ ٹرم آف ریفرنس جو ہیں وہ کیا ہیں۔ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، اور آپ کا یہ جو موقف ہے بالکل درست ہے کہ یہ خفیہ میٹنگ کے بجائے جو بھی وہاں منٹس طے ہوئے ہیں یا کوئی فیصلہ ہوا ہے تو وہ پیپل پارٹی کو سامنے لایا جائے۔ اگر پیپل پارٹی کہتے یہ کہ آئین 73 کے آئین کے تحت ہم ان کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، تو یہ کمیٹی تو 73 کے آئین کے مکمل خلاف ورزی ہے۔ کون سے یہ آئین میں یہ ہے کہ آپ صرف کراچی کے لیے یہ کمیٹی بنائے ہیں؟ تو آپ کی بات صحیح ہے، اور مہربانی آپ کی عاجز صاحب جو آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا، تھینک یو، مہربانی آپ کی۔